बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल्लिल आलमीन। हमारा जो आज मौजू है वो एक मशहूर टॉपिक है, पाकिस्तान में चलता रहता है कि कायदे आज़म पाकिस्तान को किस तरह की स्टेट बनाना चाहते थे। क्या वो सेकुलर स्टेट के कायल थे या वो इस्लामिक रिपब्लिक के कायल थे। ये चूँकि एक इशू है, इस पर लोग लिखते रहते हैं और पर्टिकुलरली जो लोग सेकुलरिज्म के हक में हैं वो उनकी इस स्टेटमेंट को रेफर करते हैं। वो मैं आपके सामने रिप्रोड्यूस करता हूँ। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, that has nothing to do with the business of the state. We are citizens of a state. In the course of the time, Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of every individual, but in the political sense as citizens of the state. इससे उनका मुराद क्या था? क्या ये जो नाम हमने रखा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और उसमें जो ख़ास तौर पर चीज़ रखी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट में कि नथिंग रिपग्नेंट टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम कुड बी प्रोमलगेटेड इन पाकिस्तान, कि ऐसा कोई कानून पाकिस्तान में नहीं बन सकता जो कि इस्लाम की रूह, स्पिरिट के, हदायत के, तालीमात के ख़िलाफ़ हो। This has become part of the constitution. It means अगर सेकुलरिज्म को आप वेस्टर्न सेकुलरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में लें तो फिर आप ऐसी शिक नहीं रख सकते, क्योंकि इस्लाम एक कोड ऑफ लाइफ है। वो आपके तमाम मामलात के हवाले से हिदायत देता है, इंजंक्शंस हैं, प्रोहिबिशंस हैं, डूज एंड डू नॉट्स हैं, उसकी ताज़ीरात हैं, इकोनॉमिक सिस्टम है, उसका एक सोशल मॉडल है जो प्योर सेकुलरिज्म है। प्योर सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अवाम की अक्सरियत, पार्लियामेंटेरियन की अक्सरियत, लेजिस्लेटर्स की अक्सरियत या कानून साज इदारा जो है उसकी मेजॉरिटी जो फैसला करे कानून बन जाएगा, उस पर कोई कंपल्शन नहीं होगी, कोई आइडियोलॉजी उसे फोर्स नहीं करेगी। और इसी कंटेक्स्ट में आपने देखा कि वेस्ट का जो सेकुलरिज्म है उन्होंने एलजीबीटी कल्चर को लीगलाइज कर दिया, होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज कर दिया और सेक्सुअल रिलेशंस आउट ऑफ मैरिटल बॉन्ड्स लीगलाइज कर दिया। रिलीजन को उन्होंने पर्सनल मैटर रखा। आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप बुद्ध हैं, हिंदू हैं, कोई हैं, आप अपने मज़हब में आज़ाद हैं, अपनी प्रैक्टिस में आज़ाद हैं, यहाँ तक कि आप अपनी प्रीचिंग भी कर सकते हैं। दिस इज देयर सेकुलर सिस्टम। अब बात ये होती है, ये एम्बिग्विटी रखते हैं, जितने राइटर हैं ये एम्बिग्विटी रखते हैं। मैं आपके सामने एम्बिग्विटी से निकालना चाहता हूँ, साफ बात करना चाहता हूँ कि क्या वो यही चीज चाहते हैं, सेकुलरिज्म से यही चीज चाहते हैं कि जो भी लेजिस्लेटर्स हैं इन पर किसी आइडियोलॉजी की, इस्लामिक आइडियोलॉजी की पाबंदी ना हो और वो जो चाहें कानून साजी करें, एक बात। और अगर वो कल एलजीबीटी के हक में हो जाते हैं या अबॉलिशमेंट ऑफ द कैपिटल पनिशमेंट है, ये सारी वेस्ट में अबॉलिश कर दी गई। अब जो बंदे किसी आइडियोलॉजी के तहत चलते हैं, जैसे हमारी आइडियोलॉजी में कसास है कि कातिल की सजा कत्ल है, इस्लाम के रूह के मुताबिक अगर वारसीन चाहें तो कुछ पैसे लेकर, जिसे दियत कहते हैं, छोड़ सकते हैं, या अगर वारिस चाहें तो बिल्कुल ही माफ कर सकते हैं। ये एक आइडियोलॉजी है। लेकिन वहां लॉ ऑफ द लैंड बन गया कि जी ये बिल्कुल कैपिटल पनिशमेंट हो ही नहीं सकती, डेथ पेनल्टी हो ही नहीं सकती, लिहाजा वो खत्म कर दी गई है। अगर सेकुलरिज्म से ये मुराद है तो साफ कहें कि कायदे आज़म ये चाहते थे, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर कायदे आज़म ये चाहते थे कि मुख्तलिफ रिलीजन्स के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनको मजहबी आज़ादी होगी और स्टेट इनको किसी हवाले से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि इनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। अगर कहीं भर्ती हो रही है
ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، جابز تقسیم ہو رہے ہیں، تو یہ لوگ ڈسکریمنیٹ نہیں ہوں گے اس وجہ سے کہ دے آر ناٹ مسلمس۔ مثلا اگر جان اور مال مسلمانوں کی محفوظ ہے تو یہی جان و مال ہندوؤں کی بھی محفوظ ہوگی۔ اگر مسلمانوں کی ورشپ پلیس ماسک ہے، اس کا ایک تقدس ہے، تو اسی طرح مندر اور چرچ کا اور گردوارے کا تقدس بھی قائم رکھا جائے گا، اس کی حفاظت کی جائے گی۔ باقی اسٹیٹ کے معاملے میں رائٹس سب کے یکساں ہوں گے جہاں تک جسٹس کا اور میرٹ کا تعلق ہے، اور ایکول اپرچونٹی فار گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس لحاظ سے ایوری باڈی ایک ایکول سٹیزن کی حیثیت سے پاکستان میں رہے گا۔ ایک تو کانسیپٹ یہ ہے، اور یہ کانسیپٹ وہ ہے سیکولرزم کا جو کہ عین اسلام ہے، کیونکہ اسلام اس بات کی پوری آزادی دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی آیت ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ جب دین میں جبر نہیں ہے اٹ مینز یہ تو آپشنل اور چوائس اور کانسنٹ کی بات ہوگی۔ اب آ جاتی ہے بات وہ سیکولرزم جو کہ ویسٹ کا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ویسٹ کا ہی سیکولرزم سمجھا جائے تو پاکستان میں چونکہ تقریباً مور دین 90% یہ مسلمز کنٹری ہے، اکارڈنگلی مسلمز ریپریزنٹیٹیو لیجسلیٹرز منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں۔ اب ان سے اگینسٹ اسلام تو قانون بننے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے قانون سازی کی۔ دوسری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ویسٹ کا جو سیکولر ماڈل ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ترقی کی علامت اور ترقی کی وجہ وہی ماڈل ہے؟ اب میں آپ کو کچھ کنٹریز کی مثالیں دیتا ہوں جہاں ویسٹرن سیکولر ماڈل آف ڈیموکریسی، ماڈل آف گورننس ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ دنیا کے بیکورڈ ترین کنٹریز ہیں۔ یا آپ امریکن سسٹم کو کہہ دیں، اس کا سیکولر سسٹم ہے، فرانس میں سیکولرزم ہے، یو کے میں سیکولرزم ہے، جرمنی میں سیکولرزم ہے، آسٹریلیا میں ہے، نیوزی لینڈ میں ہے۔ کیا ہم وہ سیکولر سسٹم انفورس کر دیں پاکستان میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان چند سالوں میں آسٹریلیا بن جائے گا اور یونائٹڈ اسٹیٹس بن جائے گا؟ اب یہ جو انٹلیکچوئل اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں، اب میں آپ کو مثالیں دینے لگا ہوں جہاں نان اسلامک پیورلی ویسٹرن سیکولر سسٹم انفورس ہے، اور ان کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں یا گڈ گورننس کے حوالے سے یا ڈیموکریٹک جو ڈیلیورنس ہوتی ہے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم پیور ڈیموکریسی سے، اس کی آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں ویئر دے آر۔ اب میں نام لیتا ہوں وینزویلا، دس از اے سول وار ٹارن کنٹری ناؤ ڈیز۔ برکینا فاسو دنیا کی فیلڈ سٹیٹ ہے، کولمبیا، ایل سیلویڈور، منگولیا، روانڈا، برونڈی، زمبابوے، انگولا، موزمبیق، صومالیہ، ساؤتھ سوڈان، کانگو، نیپال، ملاوی، بے شمار کنٹریز ہیں جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ان کی کوئی مقام نہیں ہے، جی ڈی پی کے حوالے سے کوئی رول نہیں ہے، اکنامک پروگریس، ڈیولپمنٹ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ایجوکیشن، لٹریسی، ہنگر، ڈیزیز، یہ تمام جو ہمارے پیرامیٹرز ہیں اور ایک انڈیکیٹرز ہیں کسی سوسائٹی کے ترقی یافتہ ہونے کے حوالے سے، اس میں یہ دنیا کے نچلی ترین سطح پر یہ ہے۔ اٹ مینز کہ یہ کوئی اسلامک سسٹم ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کو زبردستی نیچے رکھتا ہے اور ترقی کرنے سے روکتا ہے، اور یا وہ گارنٹی نہیں ہے ویسٹرن سیکولر سسٹم کہ جو ہی آپ نے انفورس کیا تو آپ ترقی یافتہ ہو جائیں گے۔ اوکے، اٹ مینز کہ کوئی ملک جو آگے جاتے ہیں ان کی وجوہات کچھ اور ہیں جو ہم نے تلاش کرنی ہے، جس کا ہم بات کریں گے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اسلامک سسٹم میں کوئی ایسی خرابی ہے کہ شاید یہ آپ کو ترقی کرنے سے روکتا ہے، اب میں آپ کو عباسی دور کے اور کچھ امید دور کے نام بتاؤں گا مسلمانوں کے جو کہ سائنٹیفک ریسرچ میں اور علوم میں جو ہیومن گلیکسی ہیں اس میں نارتھ سٹار کی حیثیت رکھتے ہیں۔
ان میں ابن سینا سے آپ واقف ہیں. ویسٹ جن کو مانتی ہے میں ان کے نام ذکر کروں گا، ویسے تو بہت لمبی لسٹ ہے. اسی طرح ابن رشد ہے، ابن خلدون ہے، ابن الحسم ہے، جابر بن حیان ہے، رازی ہے، کندی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے مینجمنٹ سسٹم، ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجیز، ان کے ڈیفنس میکانزم اتنے سٹرونگ ہوتے تھے کہ سلطان محمد فاتح کی شکل میں انہوں نے کانسٹینٹینوپل پر 1453 آپ دیکھیں کہ یورپ میں انٹری کی، دروازہ کھولا اور قسطنطنیہ کو آٹمن امپائر کا کیپٹل بنایا. سو مچ سو کہ 1529 تک they went up to Hungary, Austria after capturing all the Balkan states including Romania, Bulgaria, Greece and even half of the Ukraine, Moldova. سلیمان دی میگنیفیسنٹ یہ لفظ انہوں نے دیا ہے یورپینز نے کہ ہی واز اے گریٹ کنکرر. اور آٹومن جو امپائر تھی اس وقت وہ رومن امپائر کے مقابلے میں یا بائزنٹین جو اس کی ایک شاخ تھی اس کے مقابلے میں بدرجہ سٹرونگ تھی اپنی مینجمنٹ پریکٹسز میں اور اپنی ڈیفنس کیپیبلٹی میں اور offensive کیپیبلٹیز میں. یہ سارے کچھ سیکولر نہیں تھے. یہ جو قائد اعظم کی اس بات کو کوٹ کرتے ہیں میں ان کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ اور اعلیٰ تعلیم میرٹ انصاف کو کیوں مغربی ممالک کی میراث سمجھ لیا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ریسرچ، اعلیٰ تعلیم اور میرٹ اور جسٹس یہ مغربی ممالک کی میراث ہے. کس نے ہمیں روکا ہے؟ کیا اس کے خلاف کوئی آواز ہے کسی کارنر سے کہ یہ چیزیں غلط ہیں؟ دینی طبقات میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ سائنس، ٹیکنالوجی، ریسرچ کو انکارپوریٹ نہیں کرتے دینی تعلیمات میں. اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ تو ان کی سوچ ہے یا ان کی سوچیں محدود ہیں. میں کہتا ہوں کہ اسلام اس لمیٹڈ سوچ اور ایل جی بی ٹی کلچر کے درمیان میں ہے. تو جنہوں نے سائنس اور ریسرچ کو شجر ممنوع قرار دیا ہوا ہے یہ بھی اسلام نہیں ہے، اور جو ادھر ایل جی بی ٹی کلچر ہے اور ابالشمنٹ آف دا کیپٹل پنشمنٹ ہے اس کے درمیان میں ہے اسلام، اور وہی صحیح اسلام ہے. دوسری بات، جتنے بھی سیکولر یا اسلامک کنٹریز ہیں اس وقت اگر یہ پسماندہ ہیں، بیکورڈ ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کا جو گورننگ سسٹم ہے وہ کیا ہے، جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے خد و خال کے ہیں. کانسٹیٹیوشنز آلموسٹ دنیا کے سارے کانسٹیٹیوشن بڑے اچھے کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں کیونکہ تحریر بڑی اچھی کی جاتی ہے، انسانی حقوق سے بھرے ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن، سارے منشور اٹھا کر دیکھ لیں. خرابی کہاں ہوتی ہے؟ جب آپ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں دنیا کا کوئی کانسٹیٹیوشن اٹھائیں، وینزویلا سے لے کر پاکستان تک، امریکہ سے لے کر کولمبیا تک اور آسٹریلیا سے لے کر منگولیا تک، جس میں یہ لکھا ہو کہ ملاوٹ جائز ہے، جھوٹ بولنا جائز ہے، اقربا پروری جائز ہے، فراڈ دھوکہ دہی بالکل جائز ہے، قومی خزانوں کی لوٹ مار جیسے مرضی کریں، فائنینشل مورل کرپشن کی آپ کو کھلی چھٹی ہے، اور لا قانونیت ملک کا قانون ہے. کیا ہے کسی میں؟ نہ یہ سیکولر سسٹم ہے نہ یہ اسلامک سسٹم ہے. تو خرابی کہاں ہوئی؟ یہ بحث ختم ہو گئی کہ نہیں؟ جب آپ کو کاز مل گیا اپنی پسماندگی کا، اور دنیا میں جو کم ترین سطح پر ہم جی رہے ہیں اس کا کاز تو یہ ہے. جس ملک میں اچھے لیڈر آئیں گے، جن کی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہوں گی، وہ ملک ترقی کرے گا. یہ کانسٹیٹیوشن اور لکھی ہوئی باتوں سے ترقیاں نہیں ہوتی. ترقیوں کا تعلق عمل سے ہوتا ہے اور عمل کا تعلق نیتوں سے ہوتا ہے. اور جس کی نیت میں یہ فطور ہو کہ میں نے اقتدار کو ابیوز کرنا ہے اپنے اساسوں کو بڑھانے کے لیے، ملٹی پلائی کرنے کے لیے، تو وہ پھر ملک ترقی نہیں کرتے، پھر جو حکمران ہیں ان کے اساس سے ترقی کرتے ہیں.